अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना महमूद और आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ उनके घर में मौजूद हैं जो कि आपको बताती हूँ हैं कि आपका फ्यूचर कैसा आने वाला है, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि किस तरह वो इस फील्ड में आई। और बड़ी फेमस हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, सामिया खान, उनको वेलकम करते हैं। मैं एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे माइंड में आता है, जैसे हम बचपन में सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कुछ और जो भी फील्ड है, आप किस तरह टैरो कार्ड रीडिंग और बाकी ये सब कुछ जो कर रही हैं इसकी तरफ आए? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो मैं टैरो कार्ड्स नहीं पढ़ती। अल्लाह ने बहुत ही महदूद से इल्म मुझे 4 से मैं आपको रीड करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, सितारा शनासी, देन पाम, एक इसकी भी लॉजिक मेरे पास मौजूद है कि एक हाथ का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो कोई ना कोई हिकमत रखी इसके अंदर मौजूद है। थर्ड न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, एंड फोर्थ इज कार्ड्स जो कि ईरानी इल्म है एक। ये आम जिसे आप लोग जिसे ताश के पत्ते कहते हैं, मैं इनसे पढ़ती हूँ। ये मैंने ईरान से एक कॉफ़ी रीडिंग, ईरानी खातून थी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी कि मैं ईरान जाके सीख के आई। बहुत सारे मेरी फील्ड के लोग झूठ बोलते हैं, कोई बांग्लादेश गया, कोई कहाँ गया, तो ये मैं झूठ नहीं बोलती कि ईरानी खातून पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहती थी, मैंने उनसे सीखा था ये। अच्छा, तो इस तरह जो है ये 4 इल्म है जिनसे मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, और इसको मैं एक रोड मैप कहती हूँ। जैसे गूगल हमें नेविगेशन देता है ना कि यहाँ पे ट्रैफिक चौक है, अपनी डाइवर्जन ले लें, यहाँ पे ट्रैफिक तेज़ है, गाड़ी तेज़ दौड़ा दें कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। तो इसी तरह का एक ये रोड मैप है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, और इसकी दलील सिर्फ ये है कि जब आप पेश गोई करते हुए अगर लॉजिक दे रही हैं तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, और वही या इल्हाम ये पैगंबरों की, वलियों की सिफ़ात में से, ये मुझ जैसे गुनहगार के पास नहीं है। जी सामिया खान जी, ये वाज़े आपने कर दिया कि टैरो कार्ड रीडर आप नहीं हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम आम अपनी रूटीन में यही देखते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं या कार्ड्स हैं, जो आप कह रही हैं कि जो ताश के पत्ते वाले कार्ड से आप देख, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? अच्छा, डिफरेंस तो मैं नहीं कुछ भी कह सकती, क्योंकि मैंने टैरो कार्ड कभी पढ़े नहीं है, सीखे नहीं है। जिनके पास वो इल्म है शायद उनको वो ऑथेंटिक लगता हो, लेकिन क्योंकि मैंने सीखा इसको इस तरीके से तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अक्सर लोग मेरे नाम के साथ टेरो लिख देते हैं, तो मैं टेरो रीड नहीं कर सकती, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। मुझे डिफरेंस का नहीं पता, ये तो हमारा जो एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप किसी टेरो वाले के पास जाओ या फिर मेरे पास आओ, तो ये आप बता सकती हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मैंने तो पढ़ना सीखा है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उसकी भी एक साइंस है कि वो मैं आपकी जब हाथ में देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अपने दिमाग के साथ इसको कनेक्ट करें, क्वेश्चंस को सोचें, और फिर जो उनके जवाब होते हैं उस पर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये कि ख़ुद से एग्जैजरेट करना, जिस तरह कहा जाता है कि ख्वाबों के मामले में अगर आप झूठ बोल दें, मुबालगा आराई कर दें, तो इसे गुनाह कबीरा में से कहा गया है। इसी तरह जो लोग ये इल्म रखते हैं, तो मैं उनसे हमेशा दरख्वास्त करती हूँ कि सितारों से ना खेलें, वरना ये एक दिन आपसे खेल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगले 24 घंटे मुल्क की तारीख के लिए बहुत अहम हैं। इमरान खान हुकूमत में है, क्या देखती हैं वज़ीर आज़म बना हुआ, आगे आप इनको देखती हैं या तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, ये क्योंकि थोड़ा सा भी गुज़श्ता से व्यवस्था जाना पड़ेगा। एक तो इमरान खान साहब का इलेक्शन 2 ग्रहणों के दरमियान में हुआ था, सूरज ग्रहण और वो जो है चांद ग्रहण। तो ये इसने कंट्रोवर्शियल ही रहना था। मैं तब भी ये कहती थी कि इलेक्शन को नवंबर में ले जाएं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और इलेक्शन 2 ग्रहणों के दरमियान में हुआ, जो कि इसने कंट्रोवर्शियल रहना ही रहना था। दूसरी बात ये कि खान साहब को मैं रिपीटेडली थ्रू टीवी कहती रही कि जो है किंग मेकर बनिए, किंग मत बनिए, क्योंकि इस मुल्क के जायचे में वज़ीर आज़म का ओहदा एक ऐसा होता है। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें कि आपका हर वज़ीर आज़म या कंट्रोवर्शियल हुआ। इस मुल्क की बदकिस्मती है हिना जी कि जो है, या इस मुल्क में वज़ीर आज़म ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। और क्योंकि ये मनसब इस जायचे
کے اندر ہی کنٹروورشل ہے، پاکستان کے برتھ ذائچے کے اندر جو ہے. اسی لیے میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہی تھی کہ اس ملک میں نظام بدل جائے گا اور اسی میں ملک کی بہتری ہے. مجھے نہیں پتا کیا نظام نیا لایا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں نظام بدلے گا. دوسرا، اگر آپ یہ آج کے حوالے سے کہہ رہے ہو تو ابھی تک تو جب عمران خان صاحب نے دور اقتدار سنبھالا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہنی مون پیریڈ ول بی اوور اور یہ سفر کانٹوں کا سفر رہے گا. پھر میں نے 1 سال میں پیش گوئی کی کہ وزیر اعظم صاحب کو گھر کے اندر ہی کے لوگوں سے ڈینٹ پڑیں گے، اور جو ہے تب ترین اسکینڈل سامنے آیا. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، جب پچھلے سال کی جو پیش گوئیاں ہوئی تھیں اس میں نے کہا تھا کہ 3 لوگوں کے گرد 2022 میں گھیرا تنگ ہو جائے گا. عمران خان ایز وزیر اعظم، عثمان بزدار. یہ آپ کہیں سے میرا نام گوگل کر کے دیکھ لیں، یہ میں ابھی کا سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہوں، یہ میں دے چکی ہوئی ہوں. اور تیسرے شیخ رشید صاحب، یعنی عمران خان، عثمان بزدار اور شیخ رشید صاحب، کہ ان کے گرد ستاروں کا گھیرا تنگ ہو جائے گا. انہیں ایسے لگے گا جیسے ہم بند گلی میں آ گئے ہیں. اور دوسرا، یہ میں نے کہا تھا دسمبر کی پیش گوئیوں میں، جس پہ میں نے کوئی 28 چینلز کے اوپر میں نے ویریس پروگرامز کیے تھے. دوسرا پہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو اس کو ہومیوپیتھک اپوزیشن جو آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، 2022 میں یہ بہت اگریسو ہو جائے گی اور ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو. تو عمران خان صاحب کے لیے میں خود حیران ہوں. آپ پیش گوئیاں اٹھائیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے کہا تھا مارچ اینڈ اگر یہ حکومت سروائیو کر جاتی ہے تو معجزے سے کم نہیں ہے. جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت یہ لیٹ ہو چکا ہوگا، اور اس وقت میں کہوں گی دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہوگی. جیسے ڈاکٹر کہہ دیتے جب پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، تو میرے حساب سے حکومت وینٹیلیٹر پہ جا چکی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس وقت دوا نہیں چلے گی، دعا چلے گی. اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت بچ جاتی ہے تو میرے خیال سے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے مداح ہیں. میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی، میں علم کی بنیاد پہ یہ پیش گوئی دے رہی ہوں. میں یقین کیجئے پیورلی، کیونکہ میں نے ایک ہی اوتھ لی ہے اپنے کام میں کہ کسی کی خواہش کے مطابق میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. میں نے بہت تنقید بھگتی ہے. میں نے پی ٹی آئی کی جو لورز ہیں میں نے گالیاں بھی کھائی ہیں. میں نے جو ہے وہ اپنے جو ہم مسر لوگ ہیں جنہیں روشن پاکستان نظر آتا تھا، عمران خان صاحب اگلے 10 سال بھی نظر آتے تھے، میں نے بہت تنقید بھگتی ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب یہاں سے بچ نکلتے ہیں، میرے نزدیک ایک معجزے سے کم نہیں. میں پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دے چکی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ گیم از اوور. سامیہ جی، کہا یہ جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور آپ نے بھی کہا دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. کوئی ایسی ریمیڈی ہے جو اگر عمران خان کریں یا پھر ان کے چاہنے والے کریں تو اس مشکل وقت سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اٹل ہوتی ہیں تقدیر میں. کچھ چیزوں کو تقدیر میں بدلا جا سکتا ہوتا ہے، کچھ چیزیں تقدیر اٹل میں آتی ہیں. آپ سن ہی رہے ہوں گے وہاں زندہ مرغیاں یا مرغیاں جلائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کس حد تک سچائی ہے اس بات میں. تو آلریڈی ان کے چاہنے والے پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے اس ملک میں کچھ نئی نظام کی، اور میں یہ 3 سال سے پیش گوئی کر رہی ہوں کہ اس ملک میں نظام بدل جائے گا. یہ نظام نہیں چلے گا جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے. اس نظام کی شکل کوئی اور ہوگی. اور اگر لوگ پریشان ہیں کہ ان کو یہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے تو میں ان کو تسلی دے دوں کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سلیکٹڈ لوگ جو تھے چن نہیں لیے جاتے. آپ اپنی قمیض کے اوپر اچھے اچھے بٹن چن کے لگا لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے یا نظام کی تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ 2023 سے پاکستان کی خوشحالی کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے، خان صاحب معجزاتی طور پہ بچ جاتے ہیں یا کوئی نئی شکل دے دی جاتی ہے سسٹم کو، بہرحال ملک کی اس میں بہتری ہے جو بھی سسٹم آتا ہے انشاءاللہ. اچھا، اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی، اپوزیشن میں نون لیگ بھی ہے، پی پی بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی، اور کافی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوگی. سب سے چمکتے ہوئے ستارے آپ کس کے دیکھتی ہیں؟ اچھا، یہ سوال بھی کیونکہ مجھ سے اتنا کیا گیا، اور پھر آپ کہیں گی کہ ہر بات میں پچھلا حوالہ کیوں دے رہی ہوں، کیونکہ یہ آلریڈی آن ایئر ہیں. آپ پچھلے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے کہا کہ مریم نواز شریف چھا جائیں گی. میں نے کہا تھا مریم نواز کا ستارہ مجھے ہائپ پہ نظر نہیں آتا. میں اس فیملی میں سے دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے جیسے جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے ستارے سب بوم کے اوپر ہیں. پھر میں دیکھوں، اور پھر میری ایک اور پیش گوئی بڑی ہٹ ہوئی، اس کی بڑی گونج سی آ رہی ہے مجھے کہ میں نے پریسائزلی کہا تھا کہ عدلیہ ہو، فوج ہو، سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے.
کوئی کسی دوسرے کے ادارے میں اس وقت جو ہے نا وہ فیورزم ہونا یا انٹرفیئرنس ہونا ایسا نہیں ہوگا. سب ادارے اپنی اپنی ڈومین میں اس وقت کام کریں گے. اس کا بھی بہت زیادہ مجھے چرچا سنائی دی, جبکہ میں نے تو یہ دسمبر کی پیش گوئی ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو دے رہی ہوں. تو اپوزیشن میں مجھے اگر میں دیکھوں تو مجھے شہباز شریف صاحب کا ستارہ اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. یہ بھی ابھی ٹی وی دیکھ کے نہیں میں نہ کہہ رہی, دسمبر کا ریکارڈ اٹھائیں آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا, شہباز شریف کا پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ کافی ٹرائی کر رہے ہیں, کافی تقریریں کر رہے ہیں. کیا کہیں گی بلاول بھٹو جو ہیں, کیا کبھی وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ ان کا سیاسی کریئر کیا ہوگا؟ اچھا, میں وزیر اعظم کا منصب تو نہیں میں بلاول کے لیے مجھے سمجھ میں آتا, لیکن سچ مجھے بلاول اچھے لگنے شروع ہو گئے ہیں. مجھے پیار آتا ہے ان پہ بچوں جیسا, جو کہ وہ شاید ان میں بے نظیر کی بڑی جھلک سی نظر آتی ہے. لیکن ایگزیکٹلی, اور پوری وارمتھ اور ایک پیشنیٹ آپ ان کو دیکھیے, مجھے اچھا لگ رہا ہے اس وقت ان کو سننا جو ہے. چاہے وہ کہہ دیں کہ کانپے ٹانگ رہی ہیں, مجھے وہ بھی کیوٹ لگ رہا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہوں گی, پتہ یقین کریے جو گلا ہوتا ہے کہ یار کس قسم کی لینگویج ہمارے وزیر اعظم صاحب کو زیب نہیں دیتے, اس قسم کے الفاظ ان کو زیب نہیں دیتے, کیونکہ ان کا منصب اتنا ہے کہ ملک میں اس سے بڑا منصب کیا ہوگا. تو مجھے یہ بہت دکھ ہے. تو میں آپ کی توسط سے کہنا چاہوں گی وہ رہیں یا چلے جائیں, پلیز جو ہے نا یہ شدت پسندی, پہلی عوام نوجوان نسل بے انتہا پٹری سے اتر چکی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا مینار پاکستان کے واقعات سے لے کے, چاہے وہ پلانٹڈ تھا, کچھ تھا, لیکن عوام کا رویہ غلط تھا. سڑکوں کے اوپر جس طرح ہم نے 23 مارچ منائی, یہ شدت پسندی صرف ہمارے اندر یہ ناچنے کودنے والے جلسوں سے آئی ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. یار ہم تو تبدیلی کا, ہم معصوم خود تبدیلی کا سپنا دیکھ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے زندگی میں ایک ہی ووٹ ڈالا ہے نا, اور میں نے عمران خان صاحب کو ڈالا. اس وقت وہ جیتے نہیں تھے, میں شکر, ورنہ میں بھی آج اپنے آپ کو مجرم سمجھتی, کیونکہ میں اس دن میں نے یو ٹرن لیا تھا جس دن انہوں نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ریحام صاحبہ سے شادی دھوم دھام سے کی تھی. تو مجھے کہا, میں نے کہا تھا اتنی انسینسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, یہ لیڈر کل کو عوام کے متعلق نہیں سوچ پائیں گے. اور وہ شاید مجھے دکھ ہے, کیونکہ میں اور میں نے یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ, بلکہ ان اینکر صاحب نے مجھے بریک میں کہا کہ آپ بڑے سخت لفظ بول گئی ہیں, اب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیونکہ میں نے اس میں کہا کہ وہ میرے بھی ہیرو تھے, اور ابھی انہوں نے اوتھ لیا تھا, اوتھ کے فوراً بعد میں نے وہ پروگرام کیا تھا. تو میں نے کہا کہ ایک ہیرو کا فال, یہ میں نے 4 سال پہلے لفظ بولا تھا کہ ایک ہیرو کا فال میرے بھی دل کو برا لگے گا. تو مجھے صرف ایک دکھ ہے, ہو سکتا ہے آپ کی آواز کے, آپ کے تھرو یہ میری آواز چلی جائے, کہ یہ زبان زیب نہیں دیتی. بالکل آپ کو اپنی سیٹ منصب کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں, ہم انہیں رول ماڈل بچے سمجھتے ہیں, پھر وہ جب اس طرح کی لینگویج بولیں گے, اپنے سے بڑوں کے نام ایسے بگاڑیں گے, تو بچوں میں کل کو کیا چیز آئے گی. تو مجھے یہ بہت, اور انہیں بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں, تو بچے زیادہ سیکھیں گے, اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت سیکھتی ہے. میں حیران ہوں کہ ان کی جیالے بھی وہی لینگویج بولنا شروع ہو گئے. وہ بجائے سمجھائیں قائد کو, وہ سب اسی لینگویج پہ لگ گئے. چوہے, ڈیزل, یہ کیا لینگویج ہے یار. اور ملک سے باہر بھی ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کیسے. نام بگاڑنا منع ہے, ہمارے مذہب میں چیز ہے, وہ بھی یہ کہ اصلی ناموں سے پکارا جائے. بچوں کے نک نیمز بھی نہیں ہونے چاہیے, آپ اس طرح کے نام دے رہے ہیں. تو یہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے. آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب یہ انٹرویو دیکھیں اور وہ تھوڑی سی کریکشن آ جائے. اچھا, اگر ہم بات کریں آصفہ بھٹو کی, ایک بڑی امید نظر آتی ہے لوگوں کو کہ شاید بے نظیر کی جگہ جو ہے آصفہ بھٹو لیں گی اور پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گی. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اچھا ہے نا, ہوگا ان دی اینڈ یہی, کیونکہ میں تو میرے بعد ساری میری برادری جملہ بولنا شروع ہوئی. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کی پھپھو کو ملی اور میں نے جب سب بچوں کے ذائچے بنائے, تو میں نے ان سے کہا فریال جی کو کہ آصفہ جی کے ستارے بہت دبنگ ہیں, آپ لوگ اس پہ ٹریننگ شروع کریں آصفہ جی پہ. آپ کے گھر سے آصفہ نکلے گی جو چھا جائے گی پھر سے نا, اور جن میں بے نظیر کا ریپلیکا بھی نظر آئے گا. بے نظیر صاحبہ مرحومہ کا اللہ ان کی مغفرت کرے. اور آپ سوچیں کہ کام تو شروع ہو گیا ہوا ہے, لیکن شاید وہ بھی چھوٹی ہیں, ابھی اس طرح میچور نہیں ہیں, بچے بھی تو بہت چھوٹی, ماں کو جگہ پہ بیچارے انہوں نے کام شروع کر دیا. ہمیں مارجن دینا چاہیے. جو 75 سال میں ہم یہ لینگویج اگر بول رہے ہیں
ہیں تو وہ تو ابھی اگر ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کی باغ دوڑ جو ہے صدارت جو ہے وہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کریئر کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی بھی بات کر لیتے ہیں, ہم نواز شریف مریم نواز کی بھی کرتے ہیں, عمران خان صاحب کی کرتے ہیں, لیکن ہم مولانا صاحب کو اتنی زیادہ جو ہے اہمیت نہیں دیتے. کیا سمجھتی ہیں کیا کردار ہوگا ان کا فیوچر؟ ہنا جی, میں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو میری انگلیوں پہ ہیں, جن کا سیاسی ستارے بہت اسٹرانگ ہیں. وہ جتنی مرضی غلطیاں کر لیں, سیاسی بھنڈ کر لیں, یو ٹرن لے لیں, ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. جن میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے جو ہے ابھی کے ہمارے جو قائد ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب, اچھا پھر شیخ رشید صاحب, یہ تو وقتی سخت ستارے ان کے سختی میں آئے ہوئے ہیں نا, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان, اور ہاں یہ لوگ ہیں. ایک اور تھے جو میرے ذہن سے نام اسکپ ہو رہا ہے. یہ ایسے ہیں کہ ان کو اب پھر کبھی نہ کبھی جو ہے نا یہ اسی طرح جیسے شیخ رشید صاحب ایک زمانے میں آئسولیٹڈ رہے, پھر وہی منسٹری ان کو ملی جس سے وہ گئے تھے. تو ان کے سیاسی ستارے بہت اسٹرانگ ہیں. تو یہ آپ کو سیاست کے منظر نامے پہ نظر آتے رہیں گے جب تک ان کی زندگی ہیں. پہلے بھی ہمیشہ نظر آتے ہیں. ہاں جی, جب تک ان کی زندگیاں ہیں یہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. یہ ہمیں نظر آتے رہیں گے. اچھا 2022 کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید ہوگا, کیا دیکھتی ہیں 2022 الیکشن کا سال ہوگا کیا؟ دیکھیں 2022 ایک تو میں آپ کو کہہ دوں کہ مجھے تو نیا پاکستان نہیں چاہیے, مجھے اپنا پرانا پاکستان چاہیے. ہاں اگر یہ لوگ ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو کہ یہ کہتے ہیں سارے سیاستدان, تو ہم ایک محفوظ پاکستان دے دیں, ٹھیک ہے نا, ایک مربوط قوم ہمیں بنا دیں. ہم ایک ہجوم کی شکل ہیں ابھی بھی جو ہیں. تو میری تو ان لوگوں سے یہ درخواست ہوگی, یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ 2022 تبدیلیوں کا سال ہے, ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے. میں نے سال کے شروع میں بولا تھا کہ مارچ اینڈ تک بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے کلیئر ہو جائیں گی. اور جو ہے میرے حساب سے اس وقت گورنمنٹ وینٹیلیٹر پہ, جس کے لیے میں وہی جملہ بولوں گی کہ اس وقت دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ کہ جو ہے کچھ تاریخیں بہت اہم ہیں جہاں تک یہ سیاسی طوفان اس کے بعد تھمنا شروع ہو جائے گا, جن میں سے 28 مارچ پہلی, دین 11 مئی, اور پھر ہے 15 اپریل نمبر 2, تیسری ہے 11 مئی. ان 3 تاریخوں سے پھر یہ طوفان تھمنے شروع ہو جائیں گے. اور جو بھی کوئی نئی سسٹم کی جو شکل بنے گی, اس وقت ایسے ہی سمجھ لیجئے ہے نا, 2022 سمجھیے کہ میرا یہ پرانا گھر ہے, میں نے اسے ڈیمولش کیا ہے, میں نے اس کو نیا بنانا ہے. تو جتنا نیا گھر بننے میں, ریڈو ہونے میں وقت لگتا ہے, یہ 2022 اس وقت کا سال ہے. اگر خدا نے ہمیں زندگی دی, مہلت دی, اور اگر نظام بدلا, اس نظام کے ساتھ نہیں ہم جا سکتے, اور اگر نظام بدلا تو پھر ہم 2023 میں اپنے اس نئے گھر کے سکھ کو, اس نئے گھر کی فیل کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے. انشاءاللہ. نواز شریف صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ نواز شریف کی بات کریں, اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں, کیا ان کو آنا چاہیے, اور ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی میں نے بہت ساری, اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں نا جب میرا تعارف کراتے ہیں, اور میرے لیے یہ میری محنت وصول ہو جاتی ہے. جب میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سامیہ خان کا 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ ہے پولیٹیکل سچ ہونے کا, میرا رب میری عزت ایسی قائم رکھے, کیونکہ میں علم کی بیس پہ دیتی ہوں. میں نے مشرف صاحب کے دور میں بھی پیش گوئیاں ہارڈ دیں, زرداری صاحب کے دور میں بھی دی, نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی دی, مشرف کے دور میں ان کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی بھی پیش گوئی دی. اچھا ڈسکوالیفیکیشن کی جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو میں کہتی تھی نواز شریف صاحب سڑستی کے اندر ہیں, انہیں ایک ایک ڈیسیجن سوچ سمجھ کے لینا چاہیے, لیکن وہ بھی ایک اپنی انا والے آدمی تھے, ضد والے آدمی تھے, نہیں سوچا انہوں نے, ہمیں نہیں. حالانکہ مجھے میری لوگ آ کے کہتے تھے ہم نے آپ کے میسج پہنچائے, تو وہ آگے سے کہہ دیتے تھے اللہ مالک ہے. اللہ نے عقل تو دے کے بھیجا ہے نا, کہ اگر آپ ایک سخت وقت میں اگر آپ برے فیصلے لیں گے تو پھر برا ہی زندگی میں نتیجہ ہوگا. اس وقت پھر میں نے ان کی رہائی کی بھی دی, جب وہ نکل آئے جیل سے چلے گئے, وہ بھی میں نے ٹائم دیا. وہ کچھ مہینے آگے ضرور ہوا, لیکن وہ نکل آئے وہاں سے رہائی. میں کہتی ہوں تو اتنا خوش قسمت ذائچہ ہے نا ان کا, کہ وہ آپ اس کی قسمت پہ, میں تو کہتی ہوں ان کو تو روزانہ اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ جلا وطنی بھی بادشاہوں کی طرح کٹتی ہے. کبھی مدینہ میں جب جلا وطن تھے, میں نے خود ان کو دیکھا روزے رسول پہ جاتے ہوئے, اور جب وہ وہاں پہ تھے, اب وہ لندن میں شہزادوں کی طرح بیٹھے ہوئے, چاہے جس طرح بھی بیٹھے ہوئے, تو وہ جو ہے ان کی سرستی ختم ہے.
اور یہ بھی بیان میرا آن ایئر ہے آلریڈی کہ یہ والا سال جو ہے یہ انہیں کم بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, لائم لائٹ میں نہیں کہتی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ہاں, اپنی پارٹی کو بیہائنڈ دی سین وہی سارا آرگنائز اس وقت بھی کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے دسمبر میں کہا ہے جی, یہ میں ابھی کے حالات دیکھ کے نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنی پارٹی کو اسی طرح ارینج کریں گے. میرے ساتھ یہ بہت سارے میرے ساتھی حضرات کہتے تھے نون لیگ رول آؤٹ ہو جائے گی, صفایا ہو جائے گا. میں کہتی تھی اگر نون لیگ کا صفایا ہوتا ہے میں علم چھوڑ دوں گی, کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا تھا. جب پیپلز پارٹی الیکشن ہاری تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگلے 10 سال یہ کم بیک نہیں کرے گی. 10 سال لگے انہیں کم بیک کرنے میں. اس وقت بھی خاتون نے میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جی اتنی سیٹیں پیپلز پارٹی جیتے گی. میں کہا جی اگر پیپلز پارٹی جیتے گی میں علم چھوڑ دوں گی. میں نے آن ایئر شو پہ انہیں کہا, وہ پیپلز پارٹی نہیں جیتی الیکشن اور اگلے 10 سال لگے انہیں کم بیک کرنے میں. اسی طرح جب نون لیگ ہاری تو میں نے کہا نون لیگ زیادہ دیر دور نہیں ہے, یہ پھر جلدی آپ کو کم بیک کر جائیں گے اسکرین کے اوپر, اور وہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے حوالے سے ایک اور بات جو میں خود بھی پوچھنا چاہتی ہوں, ان کی ستارے کیا کہتے ہیں, شادیاں ان کی اتنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیا یہ ان کی ستاروں کی وجہ سے ہے یا پھر کچھ اپنے رویے ان کے ایسے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہے میرج ہاؤس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عمران خان صاحب کا میرج ہاؤس اچھا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی دوسری طلاق کی پیش گوئی میری ڈاٹ اللہ نے سچ ثابت کر دی تھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا 8 جنوری کو ان کے نکاح والے دن کہ یہ شادی اکتوبر کی اس ڈیٹ سے آگے نہیں جائے گی, وہ شادی ختم ہوگی. مجھے لگا کہ یہ دونوں تو میرے خلاف ہو جائیں گے, لیکن دونوں اچھے دوست ہو گئے اس کے بعد, عمران خان صاحب بھی اور ریحام صاحبہ بھی. اچھا, پھر جو ہے جب تیسری شادی لوگ کہتے تھے پہلے وزیر اعظم بنیں گے, پھر میں کہتی تھی نہیں, تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے, پہلے شادی ہوگی. اور پھر جب شادی کا بہت وہ چرچا ہوا تو میں نے انہیں, تب بھی میں ٹی وی پہ تھی, میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے شادی ہو چکی ہوئی ہے. اور اس وقت شاید ایک مجھے ان کا نام نہیں یاد جرنلسٹ کا, میں کہا جی میں ان کے ساتھ ان کی تائید کرتی ہوں, یہ شادی 1 جنوری کو ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ شادی جتنی نبھے گی تو میں اس کا کریڈٹ خاتون اول کو دوں گی جو ان کی بیگم ہے, اب کی اول ان کا نام ہم لے رہے ہیں, تو بشرا بی بی کو دوں گی کیونکہ جو ہے. لیکن خان صاحب کا میرج ہاؤس اچھا نہیں ہے, تو وہ 10 شادیاں بھی کریں تو ان کو جب تک وہ کمپرومائزنگ نہیں ہوں گے ریلیشن شپ نہیں چلے گا ان کا. ان کو کمپرومائزنگ ہونا پڑے گا اپنے ریلیشن شپ کے لیے. بہت شکریہ سامیہ جی آپ کے وقت کا, آپ نے اتنی اچھی پریڈکشنز ہمیں دی. آپ لوگوں نے ناظرین جانا کہ ملک کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.